बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व जन्नतुहू। फ़ेसबुक पेज के इस लाइव पर मेरे आप तमाम लोगों का इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। पिछले प्रोग्रामों की तरह इस प्रोग्राम का भी एक मौजू और एक टॉपिक है। लोगों का असरार था कि ये एक प्रोग्राम साहिब मकाम समदियत हज़रत सैयदना सैयद बदिउद्दीन क़ुत्बुल मदार ज़िंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हालात ज़िंदगी पर, उनके मकाम व मर्तबे पर किया जाए। तो उनकी बात को रखते हुए मैं हाज़िर हूँ आप तमाम हज़रात के सामने ज़िक्र सैयद बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ले कर के। हज़रत सरकार सरकारां फ़रदुल अफ़राद गौसुल अग़वास साहिब मकाम समदियत वासिल मकाम महबूबियत तब ताबईल असर हज़रत सैयद बदिउद्दीन क़ुत्बुल मदार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। ये हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाने वाले सबसे पहले सूफ़ी और सबसे पहले वली कामिल हैं। आपसे तकरीबन हिंदुस्तान के अक्सर सिलसिलों ने फ़ैज़ पाया है और आज तक फ़ैज़ पा रहे हैं और क़यामत तक फ़ैज़ पाते रहेंगे। ये वो ज़ात है सरकार ज़िंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, जो बाप की तरफ से हसनी है, हुसैनी है। बाप की तरफ से आपका शजरा हुसैनी है और माँ की तरफ से आपका शजरा इमाम हसन अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। आप नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं और आपके सिलसिले में बहुत सारे खुलफ़ा हुए। आपके 1 लाख से ज़्यादा खलीफ़ा किताबों में लिखा है और जो सैर व सियाहत करते हैं वो जानते हैं कि आसाम से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर बंगाल तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस सरज़मीन पर आप कदम रखेंगे वहाँ सरकार ज़िंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खुलफ़ा का तज़किरा आपको ज़रूर मिल जाएगा। आज बहुत सारी किताबों के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ, बहुत सारे दलाइल के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिससे आवाम को मालूम हो कि सरकार क़ुत्बुल मदार का मकाम व मर्तबा क्या है और इनकी ज़ात किस कदर आला ज़ात है। सबसे बड़ी बात, आप ताबईन हैं, 3 सहाबा की आपने ज़ियारत की, कुछ लोगों ने आपको तबे ताबईन लिखा है। और इसके अलावा जो सबसे अजीम बात है वो ये है कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। इससे बढ़कर कोई मर्तबा, कोई मकाम वो हमारी नज़र में नहीं है, क्योंकि ये सबसे अजीम मकाम है। आले रसूल होना, जिस्म के अंदर रसूल पाक का खून दौड़ना, इससे अजीम बात और क्या हो सकती है। तो आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात से गुफ्तगू होगी। बहुत सारी पुरानी किताबों के साथ आप हज़रात से गुफ्तगू होगी। तो इस बज़्म का आगाज़ सबसे पहले नाते पाक रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करूँगा, बिल्कुल ताज़ा नाते पाक। उसके बाद मनक़बत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ूँगा और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला जैसे जैसे आपके सवाल आते रहेंगे उनके जवाबात देता रहूँगा और आपके इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो भी कमेंट आ रहे हैं इंशाअल्लाह उसको भी पढ़ता रहूँगा। मोहम्मद तालिब अंसारी, शब्बीर हुसैन मदारी, इरफान शाह मदार, शाहिद मियाँ मदारी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते रहें और पेज को लाइक करते रहें। बिल्कुल ताज़ा नाते पाक के चंद अशार पहले समात कर लें, उसके बाद बारगाह सैयदा में मनक़बत के चंद अशार समात कर लें और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुफ्तगू का सिलसिला वो चलता रहेगा। शायर कहता है, अल्लामा अदीब मकनपुरी ने फरमाया कि मदार से बैर कहरे खालिक अगर नहीं है तो और क्या है। मदार से बैर कहरे खालिक अगर नहीं है तो और क्या है, कि सूए ज़न इनसे रखने वाला सिराज की तरह सोखता है। और दिलों में ऐ खोट रखने वालों चलो तो बाज़ारे मुस्तफ़ा में, दिलों में ऐ खोट रखने वालों चलो तो बाज़ारे मुस्तफ़ा में, चलन में खुल जाएगी हकीकत ये सिक्का खोटा है या खरा है। तो सबसे पहले नाते पाक के चंद अशार
پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم بقدر حسنہ و جمالی، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم بقدر حسنہ و جمالی، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ سرکار کا جلوہ ہے، 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 موجود میرے دل میں موجود میرے دل میں محبوب خدا کا ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے۔ نعت سرکار کی محبت میں ڈوب جانے کا نام ہے۔ میں نے یہ شعر بڑے ڈوب کر کے لکھے ہیں، بطور خاص سماعت کریں اور دیکھیں کہ دنیا ہو یا معافی ہا، دنیا ہو یا معافی ہا، عالم کے نظارے ہو کہکشاں سورج یا چاند تارے ہوں، ارے پاتے ہیں ضیا جسے پاتے ہیں ضیا جسے آقا کا ہی طلبہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، ہر سو سرکار کا جلوہ ہے، آقا کا ہی جلوہ ہے، ہر سو مولا کا ہی جلوہ ہے۔ اور میرے رسول کا کہاں کہاں جلوہ ہے، سماعت کریں، دیکھیں کہ صدیق عمر عثمان سلمان و انس بوذر طلحہ ہو یا محذورہ حسن حمزہ حیدر اصحاب میں آقا کے اصحاب میں آقا کے بتلاؤں تو موجود بھلا کیا ہے،
یہ شعر خاص ہے، یہ بند خاص ہے، بطور خاص سماعت کر لیں۔ طائر سدرہ جبرائیل کا لقب ہے۔ اب دیکھیں شعر سنیں کہ اس طائر سدرہ نے آقا کا سفر دیکھا، اس طائر سدرہ نے آقا کا سفر دیکھا، سدرہ کے مسافر کو تا حد نظر دیکھا۔ ارے یہ عرش الہی پہ یہ عرش الہی پہ جبریل نے دیکھا ہے، سرکار کا جلوہ ہے میرے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے۔ یہ شعر بھی سماعت کریں، دیکھیں کہ سب حور و ملائک میں ہر ایک نشانی میں جنت کی بہاروں میں کوثر کی روانی میں ہے نور الہی کا، ہے نور الہی کا، اور جانتے ہو کیا ہے، سرکار کا جلوہ ہے میرے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے میرے، سرکار کا جلوہ ہے۔ دیکھیے اس نعت میں اشعار بہت سارے ہو گئے ہیں۔ آپ نے وہ واقعہ پڑھا اور سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی ایک بوند زمین پر گری، اس سے گلابوں کی تخلیق کی گئی، اور وہ خوشبو آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ مہکنے والی خوشبو ہے، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ خوشبو کے لیے کیا لفظ لائیں، وہ خوشبو ہے، اور تمام خوشبوؤں پر جو فوقیت رکھتا ہے وہ گلاب۔ ایک شعر سن لیں، سماعت کر لیں کہ خوشبو سے ہے میون کی مہکائی فضا رب نے، خوشبو سے ہے یون کی مہکائی فضا رب نے، اس دم ہے گلابوں کو تخلیق کیا رب نے، ارے معراج کی شب مہکا معراج کی شب مہکا
جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، میرے سرکار کا جلوہ ہے۔ یہ شعر بھی سماعت کریں کہ عیسیٰ کی مسیحائی، موسیٰ کی جلالت میں، عیسیٰ رے خلیلی میں، یوسف کی بھی صورت میں۔ پھر سنیں دونوں مصرے کہ عیسیٰ کی مسیحائی، موسیٰ کی جلالت میں، عیسیٰ رے خلیلی میں، یوسف کی بھی صورت میں۔ ارے نبیوں کی ادا میں، نبیوں کی ادا میں بتلاؤں تمہیں کیا ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے۔ آخری بند اس نعت کا وہ پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد مقطع بھی بہت خاص ہے آپ تمام لوگوں کے سننے کے لیے، سماعت کر لیں۔ دیکھیں کہ صابر ہوں یا ہوں وارث، مخدوموں صابر ہوں یا ہوں وارث، مینا ہوں کہ ہوں دانا، مخدوموں بدیع الدین ہیں، غوث کہیں خواجہ، ارے بہتا یہ زمینوں پہ، بہتا یہ زمینوں پہ، جو فیض کا دریا ہے، سرکار کا جلوہ ہے، یہ سب سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے۔ اور حضرات مقطع کا بند بہت خاص ہے، پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ دیکھیں کہ شبیر میرے حسین کا نام ہے، علی اوسط حضرت زین العابدین کا لقب ہے، اور فنسور یہ ہمارے داداؤں کے دادا ہیں۔ اب شعر سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور قدوت الدین، قدوت یہ مدار پاک کے دادا ہیں، سماعت کریں، مدار پاک کے والد ہیں، سنیں کہ شبیر و علی اوسط
باقر ہوں کہ جعفر ہوں، قد وقت ہوں بدیع الدین، فنسور ہوں محضر ہوں، شبیر و علی اوسط، باقر ہوں کہ جعفر ہوں، قدوت ہوں بدیع الدین، فنسور ہوں محضر ہوں۔ ارے شجرے میں شجر تیرے، شجرے میں شجر تیرے، ہر ایک نے دیکھا ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، موجود میرے دل میں، موجود میرے دل میں، محبوب خدا کا ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے۔ سید شبیر حسین مداری نے مقطع دوبارہ پڑھنے کے لیے کہا ہے کمنٹ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، سماعت کریں۔ شبیر و علی اوسط، باقر ہوں کہ جعفر ہوں، قدوت ہوں بدیع الدین، فنسور ہوں محضر ہوں، شجرے میں شجر تیرے، شجرے میں شجر تیرے، ہر شخص نے دیکھا ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، ہر سو سرکار کا جلوہ ہے، موجود میرے دل میں، محبوب خدا کا ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، پیج کو لائک کرتے رہیں۔
आज का मौजू है हज़रत सरकार सैयदना बदिउद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हालात ज़िंदगी के ताल्लुक़ से। पहले मैं कमेंट पढ़ लूँ। शकील मंसूरी साहब के कमेंट आया है। अज़हर अली साहब वालेकुम अस्सलाम। साबिरा पटेल बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफ शेख, आदिल दीवान, फूल बाबू, दिलावर हुसैन अशरफ़ी साहब, शहबाज मदारी साहब, मोइनुद्दीन जाफ़री साहब, मोहम्मद उस्मान, हैदर अली ख़ान, ज़ीशान वक़ारी मदारी, आदिल दीवान, महबूब भाई जो गुलाम शजर अली के नाम से आईडी है आपकी, मोहम्मद शमीम बादशाह, सैफ़ मदार और दम मदार के नाम से एक आईडी है, मोहम्मद शरीफ साहब, मुनाफ शेख, माजिद दीवान, आदिल दीवान, सैफ़ मदार, हमारे भाई सैयद अरकम मंजरी साहब, सुल्तान नकानी साहब, मोहम्मद उस्मान साहब, शेख मुत्तलिब साहब। ये एजाज़ अहमद साहब का एक सवाल है कि उलमा कहते हैं कि हज़रत गौसे पाक का कदम हर वली की गर्दन पर है, तो क्या हज़रत मदार पाक की गर्दन पर भी है? देखिए, तसव्वुफ़ के अलग अलग मामलात हैं। मेरे पास एक किताब है जो कि हज़रत सरकार सैयदना मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है। इस किताब को लोग मकतूबात इमाम रब्बानी के नाम से पहचानते और जानते हैं। पहली बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ ये सवाल करने वाले से कि जिस कदर भी औलिया हैं वो सब अपने अपने मर्तबे पर में अज़ीम हैं। जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वफ़द्दलनाहुम बादहुम अला बाद। अल्लाह ताला ने अंबिया में एक पर एक को फ़जीलतें बख्शी हैं, ये एक अलग बात है। इसी तरह औलिया कराम में भी फ़जीलतें बख्शी गई हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद यौम गदीर के दिन ही हुज़ूर ने अपनी ज़िंदगी में ऐलान कर दिया था कि विलायत चलेगी और विलायत के जो सरदार होंगे वो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम होंगे। सरकार गौसे आज़म गरीब नवाज़ मदार पाक जिस कदर भी औलिया हैं वो सब हमारे सर के ताज हैं। इनका क्या मकाम और क्या मर्तबा है ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन जो जिस सिलसिले का होता है वो अपने पीर को अफजल और बड़ा समझता है, ये उसका हक़ भी है। लेकिन इस तरह के सवालात पैदा करके आपस में इंतशार के सिवा और कुछ नहीं हो सकता है। मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह आप तहरीर फरमाते हैं कि जो कुतुबुल मदार होता है उसकी गर्दन पर हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम का कदम हुआ करता है। अब अमीर अलैहिस्सलाम से मुराद आपने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को लिया या मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात को लिया। इन दोनों में कोई भी ज़ात हो सकती है। लेकिन कुतुबुल मदार की गर्दन खाली नहीं होती है कि उस पर सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कदम पड़े। उस पर ख़ुद ही गर्दन मदार पर सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मौजूद हैं और सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही क्या सरकार जुनैद बगदादी जो दादा पीर हैं सरकार गौसे पाक के, वो भी उस गर्दन पर अपना कदम नहीं रख सकते जिस गर्दन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम रखा हुआ हो। हालांकि इस तरह के सवालात बिल्कुल ही बेजा हैं, फ़ुरू हैं और इनसे उम्मत को कुछ हासिल नहीं होता है, उम्मत का किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए इस तरह के सवालात से परहेज़ करें, हर वली की इज़्ज़त करें। हर वली के आगे हमारा सर अक़ीदत ख़म है। किसका मकाम और किसका मर्तबा क्या है ये अल्लाह और उसका रसूल जाने। मैं अर्ज़ कर रहा था मकाम कुतुबुल मदार के ताल्लुक़ से। तो हज़रात, मकाम कुतुबुल मदार क्या हुआ करता है? तो सबसे पहले मैं आप हज़रात के सामने एक किताब पेश कर रहा हूँ जो कि अरबी की किताब है, लेबनान से शाया हुई है, मकतबा लेबनान से शाया हुई है। और इस किताब का नाम है मौसूअतो कश्शाफ इस्तिलाहातिल फ़ुनून वल उलूम लिल मबाहिसिल अल्लामा मोहम्मद अली थानवी। इसकी नक़ल वो अब्दुल्ला अल खालिदी ने अरबी में की, तर्जुमा अरबी का वो जोरज ज़ैनानी ने किया और तहक़ीक़ अली दहरज ने की है। इसमें मकामात लिखे हुए हैं, औलिया कराम के मकामात लिखे हुए हैं। औलिया कराम के मर्तबे में जब कुतुबुल मदार का ज़िक्र आया, मैं आपसे वाज़े कर दूं कि कुतुबुल मदार विलायत का एक मनसब है और इस मनसब पर
اعلان نبوت سے پہلے سب سے پہلے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے. اس کے بعد یہ منصب سیدہ فاطمۃ الزہرا، مولا علی اور پھر اہل بیت میں ہی یہ منصب بڑھتا چلا گیا، قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا. تو قطب المدار جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ لکھ رہے ہیں وَهَذَا وَيَصِلُ الْفَيْضُ لِهَذَا الْقُطْبِ الْمَدَارِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِدُونِ وَاسِطَةٍ. قطب المدار جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغیر کسی واسطے کے فیض حاصل کرتا ہے، بغیر کسی واسطے کے اللہ سے ڈائریکٹ فیض حاصل کرتا ہے. پھر آگے لکھتے ہیں وَهَذَا الْقُطُبُ فِي الْعَالَمِ يَكُونُ وَاحِدًا، اور یہ قطب پوری دنیا میں تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، دوسرا قطب المدار نہیں ہوتا اس دور میں. وَكُلُّ مَنْ فِي الْوُجُودِ یعنی من اہل الدنیا والآخرہ یعنی العالم العلوی والسفلی قائمون بوجود هذا القطب. آپ تحریر فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے خدا کے علاوہ، جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہے، چاہے وہ عالم آخرت ہو یا دنیا ہو، چاہے عالم علوی ہو، آسمان کا عالم ہو یا زمین کا عالم ہو، فرماتے ہیں قائمون بوجود هذا القطب، یہ سب اس لیے باقی ہے کیونکہ قطب المدار زندہ ہے، قطب المدار حیات ہے. جب تک قطب المدار ہے تب تک یہ دنیا قائم ہے. جب قطب المدار دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، یا دنیا ختم ہو جائے گی. اسی لیے آپ کو زندہ شاہ مدار بھی کہا جاتا ہے. دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں. قرآن مقدس کی تفسیر لکھی حضرت سیدنا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. تفسیر کا نام تھا تفسیر عزیزی. آپ نے یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا اس قرآن پاک کی آیت کی تفسیر لکھی، جس میں قیامت کے آنے کا تذکرہ ہے. آپ نے لکھا کہ قیامت تب آئے گی جب قطب المدار کا انتقال ہو جائے گا، دنیا سے قطب المدار رخصت ہو جائے گا. تو یہ اس کتاب کے بعد میں پھر ایک اور تفسیر سلسلے مجددیہ کے عظیم شاہکار گزرے ہیں، نام ہے ان کا حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے تفسیر مظہری لکھی. تفسیر مظہری کے صفحہ نمبر 412 پر آپ تحریر فرماتے ہیں. اسی تعلق سے آپ نے تحریر فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ حضرت یہ جو اس وقت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ان کی زندگی کیسی زندگی ہے. تو عبارت جو ہے صفحہ نمبر 412 کی وہ عبارت یہ ہے کہ حضرت سرکار مجدد نے آنکھوں کو بند کیا اور یاد کیا. اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوئے. کہنے لگے انا و الیاس لسنا من الاحیاء، میں اور الیاس زندوں میں سے نہیں ہیں، ولیکن اللہ تبارک و تعالی سبحانہ عطا لارواحنا قوۃ، لیکن اللہ نے ہمیں ایسی قوت عطا فرمائی ہے نتجسد بها ونفعل بها احوال الاحیاء، کہ ہم جس کے ذریعے جسم بنا لیتے ہیں اور انسانوں کی طرح کام کیا کرتے ہیں، جیسے زندہ لوگ ہوتے ہیں ویسے کام کرتے ہیں. من ارشاد الدال و اعانت الملہوف اذا شاء اللہ و تعلیم العلم لدنی، یہ سارے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو علم لدنی بھی عطا کرتے ہیں. قرآن کی آیت بھی ہے، جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک شخص ہوگا جو علم لدنی سکھائے گا. موسیٰ علیہ السلام نکلے اور خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہ سارا حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہم علم لدنی بھی سکھایا کرتے ہیں اور نسبت عطا کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. وَجَعَلْنَا انہ تعالی معینا للقطب المدار. آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جعلنا ہم کو، یعنی حضرت خضر علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کو، معین کا مطلب ہوتا ہے مددگار، ساتھی. فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے قطب المدار کا اس دور میں معین اور مددگار بنایا ہے.
جو کہ اللہ کے اولیاء میں سے ہے، اللہ کے ولیوں میں سے ہوا کرتا ہے۔ من اولیاء اللہ تعالی الذی جعلہ اللہ تعالی مدارا للعالم، یہ جملہ غور کرنے کا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سرکار قطب المدار کے ساتھ مدار العالمین کا لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ تو صرف قطب المدار ہی کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سب کے ساتھ لفظ عالمین لگتا ہے، کسی کے ساتھ کھل کر لگتا ہے، کسی کے ساتھ دوسرے الفاظ کے ساتھ لگتا ہے۔ جیسے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث الثقلین بھی کہا جاتا ہے، غوث العالمین بھی کہا جاتا ہے، اور غوث اعظم غوث عالم کہا جاتا ہے۔ تو عالم کے معنی ہوتے ہیں ما سوائے خدا، خدا کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے، اور اسی کو عالمین بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں لفظ سیم ہی ہیں۔ اگر کوئی قطب عالم کہہ رہا ہے تو بھی عالمین کا قطب کہہ رہا ہے، کوئی غوث عالم کہہ رہا ہے تو بھی عالمین کا قطب کہہ رہا ہے۔ بہرحال سرکار وارث پاک کو اشرف العالمین کہا جاتا ہے، اور بہت سارے دلائل کتاب میں بھرے پڑے ہیں، وقت نہیں ہے اس کے تعلق سے بات کرنے کا۔ لیکن یہ جملہ جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے خضر علیہ السلام کا نقل کیا ہے، خضر علیہ السلام فرمانے لگے وجعلہ اللہ تعالی مدارا للعالم، اللہ نے قطب المدار کو مدار العالمین بنایا ہے۔ یہ خضر علیہ السلام کا جملہ ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ قطب المدار کو اللہ نے مدار العالمین بنایا ہے۔ اب جملہ سنیے، جعل بقاء العالم ببرکت وجودہ و افادتہ، اور اللہ نے اسی شخص کے یعنی قطب المدار ہی کے وجود پر اس دنیا کی بقا کو رکھا ہوا ہے۔ جب تک قطب المدار کا وجود ہے، جب تک قطب المدار زندہ ہے، تب تک یہ دنیا قائم ہے۔ قطب المدار کا انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اسی لیے کیونکہ پوری دنیا کا دار و مدار وہ قطب المدار کی ذات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اسی لیے ان کو مدار العالمین کہا جاتا ہے، ان کو مدار الثقلین کہا جاتا ہے۔ یہ خضر علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کے بعد خضر علیہ السلام رخصت ہوئے۔ میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ جو قطب المدار ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں نظام کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا کرتا ہے۔ خیر، عرض یہ کرنی ہے آپ حضرات سے کہ جس قدر اولیاء کرام ہیں وہ سارے کے سارے آقا ہیں ہمارے، ہم ان کے غلام ہیں، وہ داتا ہیں ہمارے، ہم ان کے دربار کے بھکاری ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس سرکار قطب المدار کا مقام و مرتبہ جو کتب سے ثابت ہے وہ آپ حضرات سماعت کر لیں۔ اس کے علاوہ بزرگوں نے جیسا کہ لکھا ہے، میرے پاس ایک کتاب سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب لطائف اشرفی ہے، جو کہ یہ اس دور کی کتاب کی فوٹو کاپی ہے جس دور میں قلم سے ہی قلمی کتابیں لکھی جایا کرتی تھیں۔ تو قلمی ہی کتاب ہے یہ، جو مکن پور شریف میں تقریباً 2 کتابیں موجود ہیں، میرے پاس اس کا پرنٹ موجود ہے۔ سرکار مخدوم پاک نے لکھا، حضرت شیخ بدیع الدین الملقب شاہ مدار عیشا نیز اویسی بوداند، فرمایا کہ سرکار قطب المدار وہ اویسی ہیں۔ پیج نمبر ہے 354۔ سرکار مخدوم پاک نے فرمایا کہ قطب المدار اویسی ہیں۔ اویسی کا مطلب سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو نسبت تھی وہ نسبت سرکار قطب المدار کے پاس تھی۔ کیسے پہنچی اور اس کا واقعہ کیا ہے وہ سن لیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن آنکھوں سے نہیں دیکھا اپنی نظروں سے، لیکن جب صحابہ کرام حضرت اویس قرنی کے پاس پہنچے تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے صحابہ بتائیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھویں وہ جڑی ہوئی ہیں یا الگ ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ صحابی سوچنے لگے۔
تو حضرت اویس قرنی نے بتایا کہ حضور کی بھویں وہ جڑی ہوئی ہیں، سبحان اللہ، یعنی کبھی دیکھا نہیں لیکن ایسا دیکھا جیسا صحابہ نے نہیں دیکھا۔ اس نسبت کو نسبت اویسی کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پایا جائے۔ تو سرکار قطب المدار سے ایک مرتبہ پوچھا تھا، غالباً دو بزرگوں کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے، کوئی منسوب کرتا ہے قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور کوئی منسوب کرتا ہے حضرت قاضی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، کہ ان میں سے دونوں بزرگوں میں سے کسی ایک بزرگ نے یہ پوچھا کہ ہم شجرہ کیا لکھیں گے آپ سے مرید ہونے کے بعد؟ سرکار قطب المدار نے ارشاد فرمایا کہ اکتب اسمک، پہلے اپنا نام لکھ، ثم اسمی، پھر میرا نام لکھ، ثم اسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دو، شجرہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کو نسبت اویسی کہا جاتا ہے۔ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنے والا وہ اویسی ہوا کرتا ہے۔ بہرحال آگے سرکار مخدوم پاک نے بہت کچھ لکھا ہے، اور آپ نے تحریر فرمایا کہ ان کے پاس علوم نوادر، ہیمیا و سیمیا و کیمیا، سرکار قطب المدار کے پاس وہ علوم نوادرات تھے جن میں ایک علم ریمیا ہے، کیمیا ہے، سیمیا ہے اور ہیمیا ہے۔ یہ علوم آج تو لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن ان علوم سے سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واقف تھے۔ اور سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے، حضرت شیخ بدیع الدین الملقب بشاہ مدار قدس سرہ العزیز، حضرت قدوۃ الکبریٰ امام کثیر و عوام کبیرہ بیدم طریقی سفر سپردند و سبیل خضر یک دیگرے بسر می بردند چوں، یہ پوری کی پوری عبارت حضرت شیخ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار آگے لکھا انہوں نے، بحضرت ایشاں خرقۂ محبت لباس کردند، فرمایا کہ سرکار قطب المدار نے سرکار مخدوم پاک کو خرقۂ محبت عطا فرمایا۔ بہرحال سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم ریمیا، کیمیا، ہیمیا اور سیمیا اس کے ماہر تھے، اور مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ علوم وہ بہت کم لوگوں میں، اور اس دور میں تو کوئی یہ علوم جانتا بھی نہیں ہے جو سرکار قطب المدار کے علوم ہوا کرتے تھے۔ بہرحال آپ نے مقام اور مرتبہ سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا اور سمجھا۔ اب فیضان قطب المدار کہاں کہاں کیسے کیسے پہنچا ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے کتاب ہے شرف المکان بالمکین، ذکر مبارک۔ یہ مکان شریف ایک جگہ پڑتی ہے پنجاب میں، وہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان بزرگ کا نام ہے حضرت سید دانیال شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سید دانیال مداری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ مورث اعلیٰ ہیں مکان شریف کے۔ بہت سارے لوگ ڈیوائیڈیشن کے بعد پاکستان ان کی نسل میں بس گئے ہیں، لیکن مکان شریف میں آج بھی آپ کا مزار ہے۔ صفحہ نمبر 43 پر اس کتاب کے اور دوسرے صفحات پر صفحہ نمبر 46 پر آپ نے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ اے دانیال، ہندوستان چلے جاؤ تو تمہارے خاندان کا ایک بزرگ جس کا نام سید بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، اس کے ہاتھ میں مرید ہو جانا اور خلافت حاصل کر لینا۔ یہ حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو سادات میں سے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس طرح کا حکم ارشاد فرمایا تھا خواب کے ذریعے۔ بہرحال آپ دیکھیں کتابوں میں، جیسا میں اکثر آپ حضرات کو بتاتا رہتا ہوں، ایک کتاب ہے شجرات الرفاعیہ۔ الشجرات الرفاعیہ میں یہ تحریر ہے سرکار مدار پاک کا سلسلہ اور ان کی نسبت وہ رفاعیہ سلسلے میں پہنچی ہے۔ اس کے علاوہ تذکرہ آبادانیہ میں بھی یہی بات ہے۔ تذکرہ مشائخ قادریہ رضویہ، یہ اعلیٰ حضرت کا سلسلہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو بھی سرکار قطب المدار کی نسبت پہنچی ہے۔ حیات اعلیٰ حضرت میں بھی مکمل شجرہ عالیہ مداریہ
وہ دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور کون کون سے خلفاء جو خالص مداریہ سلسلے کے ہیں وہ پوری دنیا میں موجود ہیں، میں نے بہت تحقیق کی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مصر ہو کہ عراق ہو کہ ایران ہو کہ پوری دنیا ہر جگہ پر سرکار سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء ضرور موجود ہیں۔ بہت پرانی کتاب ہے، سینکڑوں برس پرانی، جس کا نام ہے تذکرۃ المتقین فی احوال خلفائے بدیع الدین۔ سبحان اللہ۔ تو اس کتاب کو حضرت امیر حسن مداری رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں برس پہلے لکھا تھا۔ اس میں بہت سارے بزرگوں کے شجرات وہ تحریر فرمائے، جس میں چورا شریف جو کالپی کے پاس ہے ان کا شجرہ، صفی پور شریف کا شجرہ، اور اس کے علاوہ بلگرام شریف کا شجرہ، اس کے علاوہ آپ کے خانقاہ برکاتیہ کا مارہرہ شریف کے شجرات، یہ سارے کے سارے شجرات تحریر فرمائے۔ پیج نمبر 164 پر صاحبان چورا کا شجرہ لکھا ہوا ہے، جو کالپی شریف کے قریب میں یہ آستانہ ہے۔ تو اس تعلق سے یہ جو شجرہ لکھا ہوا ہے وہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے نقل از کتاب سید امیر احمد دائی پوری، خلیفہ سید شاہ خیرات علی کالپوی۔ سید امیر احمد جو دائی پور کے رہنے والے تھے اور شاہ خیرات علی کالپوی کے خلیفہ تھے، انہوں نے یہ پورا اجازت نامہ اور شجرہ لکھا ہوا تھا۔ بہت پرانی بات ہے۔ آپ نے لکھا کہ سید حسین علی ان سے خیرات علی سے حضرت سید حسین علی نے، انہوں نے حضرت اپنے والد سے، اور اس کے بعد حضرت شاہ سلطان ابو سعید سے، اور اس کے بعد حضرت شاہ فضل اللہ سے، اور اس کے بعد حضرت شاہ سید احمد، بیچ میں کچھ نام کٹے سے نظر آ رہے ہیں اس میں، لیکن چونکہ یہ پیج یہ اس کا پرنٹ آؤٹ ہے، اس کا فوٹو کلک کیا ہوا ہے، ایک دو نام شاید نہ لے سکوں، اصل کتاب میں میرے پاس موجود ہیں۔ وہ شاہ جمال الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور اس کے بعد شاہ جمال الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے سید محمد کالپوی رحمۃ اللہ تک پہنچا، اور اس کے بعد شاہ جمال الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ تک سید السادات شاہ جمال الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ تک، پھر سید قیام الدین تک، اور پھر حضرت قطب الدین تک، اور اس کے بعد حضرت سید جلال الدین عبد القادر تک، اور اس کے بعد حضرت سید مبارک تک، اور حضرت سید اجمل بہرائچی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہرائچ شریف میں آپ کا مزار ہے، اور خالص سرکار قطب المدار کے آپ خلیفہ اور مرید ہیں۔ اجمل بہرائچی تک آپ کو پہنچا، اور اس کے بعد حضرت اجمل بہرائچی کے بعد سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ سلسلہ پہنچا۔ یہ صاحبان چورا کا شجرہ تھا، اور حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ بھی وقت کم ہے اس کتاب میں موجود ہے، اور میران حاجی لاغر مست رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ بھی اس میں موجود ہے۔ بہت سارے شجرات جن نے سرکار کی نسبت حاصل کی وہ موجود ہیں۔ ایک کتاب اور میرے پاس موجود ہے جو سینکڑوں برس پرانی، بہت پرانی کتاب ہے، حریم صمدیت۔ حریم صمدیت کتاب کے ساتھ ہی ایک اور کتاب جڑی ہوئی ہے جو کہ لکھی گئی تھی بیتی رائے بریلی سے، اور اس کتاب کو یہ دیکھیے، اس میں تمام شجرات موجود ہیں، بہت پرانی اور قدیم کتاب ہے۔ بیتی سے اس کتاب کو لکھا گیا تھا، مہندی حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو مرتب کیا تھا۔ اس میں بھی تمام شجرات موجود ہیں۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سید بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء میں جن تک سلسلہ پہنچا، اس میں ایک حضرت مولانا عبد الرحمن شاہ بھی تھے۔ حضرت عبد الرحمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ وہ لکھنؤ میں موجود ہے۔ ایک اور کتاب ہے اس میں، آئینہ نسب نامہ، یہ بھی مہندی حسن رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بیتی کے تھے، انہوں نے تحریر فرمائی تھی۔ اس میں بھی تمام شجرات آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک کے شجرے موجود ہیں۔ تو خلیفہ طریقت جتنے بھی ہیں سرکار قطب المدار کے، ان سب کے تذکرے اس میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ جلد از جلد یہ کتاب بھی ڈال دی جائے گی www.madareazam.com پر۔ ابھی فی الحال عرض یہ کرنی ہے کہ شاہ جمال الدین جان من جنتی رحمۃ اللہ علیہ
ہوں پیر محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ، گونڈا میں آپ کی مزار ہے، جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم جہانیہ جہانگشت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سید ابو طرا فنسور، خواجہ ابو محمد ارقون، ابو الحسن تیفور، قاضی محمود کنتوری، سید اجمل بہرائچی اور قاضی شہاب الدین دولت آبادی، پرکالے آتش اور قاضی مطہر قلِ شیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ خاص اصح الخواص سرکار قطب المدار کے خلفاء میں آپ نے تحریر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بابا گودر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بابا محمد عارف، یہ امیٹھی میں مزار ہے آپ کی، یہ بھی سلسلہ عالیہ مداریہ کے ہیں۔ محمد نعیم عطا شاہ رحمۃ اللہ علیہ سلونی، بہت ہی مشہور خانقاہ ہے، آپ کو بھی سرکار قطب المدار کی نسبت پہنچی ہے، پورا شجرہ آپ نے اس کتاب میں تحریر کیا ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں یہ شجرات موجود ہیں، اور خود خانقاہ نعیم عطا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سجادگان ہر سال عرس میں سرکار قطب المدار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں الحمدللہ، اور ان کی مناقب بھی الحمدللہ لکھے ہوئے حضور نعیم عطا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے میرے پاس موجود ہیں۔ بہت سارے شجرات ہیں، گناتے گناتے پوری رات ہو جائے گی، تو میں بس اتنا کہتا ہوں آپ حضرات سے کہ حضرت شاہ جی محمد شیر میاں پیلی بھیتی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالسعید، خواجہ عباد اللہ، خواجہ سید جمال اللہ، خواجہ اشرف مدنی صاحب، خواجہ محمد زبیر صاحب، اور یہ دیوا شریف ضلع بارہ بنکی کے سید حضور وارث علی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ مداریہ ہے، اور پیلی بھیت کا شجرہ مداریہ شاہ جی شیر محمد میاں پیلی بھیتی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور مولوی عبدالسلام صاحب، احمد سعید صاحب، شاہ ابو سعید صاحب، یہ سارے کے سارے شہر دہلی میں حضرت عبداللہ نام کے بزرگ ہیں، ان کا شجرہ ہے جو ذوالفقار بدیع نام کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ ریاست بھیکھم پور ضلع علی گڑھ میں مولانا حکیم فرید احمد عباسی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے، ان کا بھی شجرہ اس میں تحریر ہے، جنہوں نے مدار اعظم کتاب لکھی ہے۔ اور حضرت حاجی ملنگ رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ سجادہ نشین درگاہ مولانا عبد الرحمن شاہ لکھنؤ رحمۃ اللہ، یہ لکھنؤ کے حضرت عبد الرحمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا شجرہ موجود ہے، جہاں کے ٹیلے پر جن کی مزار ہے۔ بہرحال شجرات بہت سارے ہیں، پڑھتے پڑھتے پوری رات چلی جائے گی۔ آپ حضرات سے عرض یہ کرنی ہے، سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ کو حیرت ہوگی جان کر کے کہ ہندوستان کے ایک بہت ہی مشہور سنت گزرے ہیں جن کو بابا گرو نانک کہا جاتا ہے۔ بابا گرو نانک کی ساکھی میں یہ بات تحریر ہے کہ بابا گرو نانک نے کہا کہ آئے شاہ خراسان سے سید شاہ مدار، خراسان سے حضرت سید بدیع الدین قطب المدار تشریف لائے۔ حضرت ایک گیا اجمیر وچ ایک مکنپور جائے، ایک نے اجمیر میں قیام کیا جو غریب نواز تھے، ایک مکنپور میں قیام کر کے رہے جن کا نام سید بدیع الدین قطب المدار تھا۔ اور حیرت کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پوچھا گیا گرو نانک سے کہ آپ کا اسپریچول گرو کون ہے، آپ کو روحانی طاقت اور پاور کون دیتا ہے، تو آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں، آپ لکھیں کہ گرو نانک کا گرو کون ہے، تو یوٹیوب پر جو لکھ کر کے آتا ہے وہ یہی بات لکھ کر کے آتی ہے کہ گرو نانک کہتے ہیں میرے پیر کا نام، میرے گرو کا نام وہ بابا زندہ ہے۔ پہلے بزرگوں کے پاس تمام کے تمام لوگ وہ فیضان حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو آگے انہوں نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ موت کے بس میں وہ قطب المدار نہیں، وہ جو زندہ بابا ہے موت کے بس میں وہ نہیں ہے، بلکہ موت اس کے بس میں ہے۔ یہ بابا گرو نانک نے لکھا، اور آگے میں نے بیان کیا آپ حضرات سے کہ قطب المدار وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہو، جب تک وہ زندہ ہے تب تک دنیا قائم ہے، اور جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوگا اسی وقت قیامت آ جائے گی۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، اس کے علاوہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، اور اس کے علاوہ اور دوسرے بزرگوں نے بھی اس تعلق سے لکھا، اور بابا گرو نانک نے بھی پہچان جو بتائی کہ بابا زندہ جو میرا گرو ہے وہ بابا زندہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کال ہے،
کال کے ہاتھ میں وہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے آگے اور بھی بہت ساری پہچان لکھی ہیں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا، آپ کو مل جائے گا۔ بہرحال عرض یہ کرنی ہے آپ حضرات سے کہ سرکار سیدنا بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 242 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، 838 میں آپ کا وصال ہوا، 282 ہجری میں آپ ہندوستان تشریف لائے، اور سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بزرگوں نے لکھا ہے ساتھ ساتھ نقاب پڑے رہتے تھے۔ مجدد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں کیا تحریر کیا ہے سرکار قطب المدار کے تعلق سے، وہ عبارت بھی آپ حضرات سماعت کر لیں، اور وہ بھی سماعت کرنا بہت ضروری ہے۔ سرکار عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، پیج نمبر 164 پر آپ نے تحریر فرمایا، غرائب احوال و عجائب اتوار کے وی در نقل می کند گوین کہ وی در مقام سمدیت کے سالکان کہ مقام سالکان است بود، کہ ان کے عجیب و غریب احوال و اتوار ہیں کہ آپ مقام سمدیت پر فائز ہیں، جو سالکوں کا ایک مقام ہے۔ مقام سمدیت کیا ہوتا ہے؟ جب آپ پوچھیں گے بزرگوں سے تو سمد کہتے ہیں بے نیاز کو، جسے نہ کھانے کی فکر ہو، نہ پینے کی فکر ہو، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی۔ حدیث پاک بھی ہے، بہت ساری جگہوں پر حضور نے ارشاد فرمایا، مشکات آپ کے بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، ترمذی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، تمام کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، خیرکم خیر الناس بعد 100 سنہ خفیف الحاد۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 200 سال کے بعد ایک شخص پیدا ہوگا جو خفیف الحاد ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کون خفیف الحاد؟ تو صحابہ سے حضور نے ارشاد فرمایا، هو الذی لا اہل لہ ولا ولد لہ، وہ شخص ہوگا کہ جس کی نہ بیوی ہوگی نہ بچے ہوں گے، نہ بیوی ہوگی نہ بچے ہوں گے۔ تو کون ہوگا؟ آگے لکھا ہوا ہے قلت بواکی ہو، اس کے رونے والے ہی کم ہوں گے، یعنی اس کے بیوی بچے نہیں ہوں گے، اور وہ لوگوں سے دور زندگیاں گزارے گا۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، اور الگ الگ حدیثوں میں کہیں پر شارٹ، کہیں پر مختصر، اور کہیں پر تفصیل کے ساتھ دیا ہوا ہے۔ اس پر باقاعدہ مباحثہ حدیث کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ 200 سال کے بعد حضور کے 242 ہجری میں کون ایسا شخص پیدا ہوا کہ جس کی بیوی نہیں تھے اور جس کے بچے نہیں تھے، اور جو آبادی سے دور رہنے والا تھا، اور جو خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا؟ تو وہ ذات صرف اور صرف اولیاء میں سید بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آتی ہے۔ حضرت مجدد عبدالحق محدث دہلوی بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ مقام سمدیت پر فائز ہوگا، نہ بیوی ہوگی، نہ اسے بیوی کا فکر ہوگی، نہ بچے ہوں گے، نہ اسے بچے کی فکر ہوگی، کیونکہ اگر بیوی بچے ہوں گے، اب دیکھیے حضور سرکار مدار پاک جب بیٹھے کشتی پر سب سے پہلے ملک ہند آنے کے لیے، کھمبات پر آنے کے لیے، تو سرکار قطب المدار نے سب سے پہلی جو دعا کہا اللہ سے، الہی مورا گرسنگی نہ شود، اے اللہ مجھے بھوک پیاس نہ لگے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا سے یہ دعا اس لیے کر رہے تھے، مدار پاک اپنے نبی کے رب سے اس لیے دعا کر رہے تھے تاکہ بھوک پیاس ختم ہو جائے اور پوری عمر انسانیت کی خدمت کی جائے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کیا جائے، مصیبت کے ماروں کی مصیبتوں کو دور کیا جائے۔ آج بھی اس دربار کا یہی عالم ہے کہ کسی بھی سلسلے کا آئے، کسی بھی دھرم کا آئے، کسی بھی مذہب کا آئے، یہاں پر انسانیت دیکھی جاتی ہے، مذہب اور دھرم نہیں دیکھا جاتا۔ بہت سارے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں سرکار قطب المدار سے، سبحان اللہ۔ تو بھوک اور پیاس سے آپ بالکل کھانے پینے کو ترک کر دیا۔ حضور نے جب 9 لقمے کھلائے جنتی کھیر کے اور آب کوثر پلایا، ایک لباس پہنا دیا جو زندگی بھر نہ کبھی میلا ہوا نہ پرانا ہوا، چہرے پر ایک نقاب ڈال دیا، وہ نقاب چہرے پر حضور نے اپنا ہاتھ مس کر دیا، وہ مس کرنے کے بعد پوری عمر
سرکار کے چہرے پر ایسا نور نکلتا رہا کہ جس نور کو سبحان اللہ اگر 7 نقابوں میں چھپا کر رکھتے تھے تو خیر تھی، اگر ایک نقاب بھی اٹھ جاتا تھا تو مخلوق خدا بے خودی کے عالم میں سجدہ ریز ہو کر پڑھ لیتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسا کہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار کے میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ جب بھی سرکار قطب المدار کے چہرے پر کسی کی نظر پڑ جاتی تھی تو سرکار قطب المدار کے چہرے کو دیکھ کر کے انسان بے اختیار سجدہ کر لیا کرتا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگتا تھا جب آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ بہرحال یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے سرکار سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ کا، بہت ہی کرم فرمائیاں ہیں۔ وقت 1 گھنٹے کا پورا ہو گیا، اور جیسا کہ وقت کی قلت ہے پھر بھی جو لوگ فرمائش کر رہے ہیں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی فرمائش بھی ضرور پوری کروں گا۔ سرکار سیدنا بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آج بھی نہ جانے کتنی ابابیلیں روزے کے چکر لگایا کرتی ہیں، اور چکر لگاتی ہی اس لیے ہیں کیونکہ وہ بتانا چاہتی ہیں کہ جو فیضان کعبہ شریف سے بٹتا ہے وہ مدینے پہنچتا ہے، اور مدینے سے وہ فیضان مکن پور شریف سے بٹا کرتا ہے، اللہ اکبر۔ جس نے تمام عمر نہ کھایا نہ کچھ پیا، محضر عجیب شان ہے اس روزہ دار کی۔ حضرت سرکار سید بدیع الدین قطب المدار نے پوری عمر نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے فرمائش کی ہے، منقبت کی، وہ سماعت کر لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے کمنٹ پڑھ کر کے انشاءاللہ آپ کے جوابات بھی دیتا رہوں گا۔ سارے ولیوں کے تاجدار المدد المدد یا مدار، سارے ولیوں کے تاجدار المدد المدد یا مدار، تم ہو محبوب پروردگار المدد المدد یا مدار، ہم پریشان ہیں اور مہمان ہیں، آپ تو سارے عالم کے سلطان ہیں، غیر ممکن طلب غیر سے ہم کریں، آپ قدم خود جلوہ سامان ہے، آپ ہی ہم سبھی کے نگہبان ہیں، آپ دین محمد کی پہچان ہے، مانگتے ہیں وسیلے سے جو آپ کے، بس وہی لوگ سچے مسلمان گئے، گلشن دی کی فصل بہار المدد المدد یا مدار، سارے ولیوں کے تاجدار المدد المدد یا مدار۔ سید شفقت حسین جعفری، مناف شیخ، شیخ مطلب اعجاز احمد صاحب، عاطف رضا انصاری صاحب، عاطف رضا انصاری صاحب کا سوال ہے کہ حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدار پاک جمعے کی نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ جمعے کی جگہ ظہر کی نماز ادا کرتے تھے، یہی بات صحیح ہے یا یہ بات غلط ہے؟ یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے۔ دیکھیے یہ واقعہ ہے حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سرکار قطب المدار جب پہنچے اور ایک واقعہ ملتا ہے قاضی محمود کنتوری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ سرکار قطب المدار کے دور
میں جب آپ کنتور میں آپ کی ولادت ہوئی حضرت قاضی محمود کنتوری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو بچپن میں ہی ایک شیخ تشریف لائے، انہوں نے اپنی نسبت دینی چاہی. شارٹ اینڈ سویٹ اتنا بتاتا ہوں آپ کو کہ اپنی ٹوپی پہنانا چاہیے، یعنی کہ اپنا فیض دینا چاہا تو آپ نے منع کر دیا. اس کے بعد 2 مرتبہ پہنائی، آپ نے اس ٹوپی کو پھینک دیا. تیسری بار پہنائی، ٹوپی کو پھینک دیا. چوتھی مرتبہ پہنائی، اس ٹوپی کو پھینک دیا. پھر جلال کے عالم میں وہ بزرگ قاضی محمود کنتوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے لگے جو خلیفہ زندہ شاہ مدار ہیں. سرکار قاضی محمود کنتوری نے بھی جلال کی کیفیت میں انہیں دیکھنا شروع کر دیا. اس کے بعد وہ بزرگ جو تھے وہ قاضی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے جلووں کی تاب نہ لا کر کے بے ہوش ہو گئے. جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے بتایا کہ اس بندے کی قسمت میں، یعنی قاضی محمود کی قسمت میں اگر کسی کی نسبت ہے، وہ نسبت حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہے. وہ آئیں گے اور تم کو فیضیاب کریں گے. وقت گزرتا رہا، جب آپ جوان ہوئے تو عالم ہو چکے تھے، آپ کا مدرسہ بھی بن چکا تھا اور بہت سارے طلبہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے. میں کنتور شریف گیا ہوں، وہاں پر آج بھی وہ مدرسہ موجود ہے جو قاضی محمود کنتوری رحمۃ اللہ علیہ نے چلایا تھا، اور آج بھی وہ مسجد بھی موجود ہے جہاں آپ نماز پڑھایا کرتے تھے. سرکار زندہ شاہ مدار کچھ برسوں کے بعد جب آپ جوان ہو چکے تھے قاضی محمود صاحب، آپ پہنچے کنتور شریف. کنتور جب آپ پہنچے تو ایک حجرے میں سرکار الگ رہا کرتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے قاضی محمود کنتوری رحمۃ اللہ علیہ. آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. قاضی محمود نے ایک بار کہا کہ آپ کو نماز میرے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے، کیا میرے پیچھے نماز جائز نہیں ہے؟ سرکار قطب المدار نے کہا کہ میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. مدار پاک پہنچے حجرے میں، مسجد پہنچتے ہیں. قاضی محمود کنتوری رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی نماز کی نیت باندھی، مدار پاک نے باندھی اور تھوڑی دیر کے بعد نیت توڑ کر قطب المدار وہ واپس حجرے میں تشریف لے گئے. قاضی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے جب مکمل کی نماز، اس کے بعد آپ حجرے میں گئے. حجرے میں جا کے سرکار زندہ شاہ مدار سے کہا کہ آخر آپ میرے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، آپ نے نیت کیوں توڑ دی؟ سرکار قطب المدار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے قاضی محمود، جب تم نے نیت کی تو تمہارے وہاں ایک گھوڑا ہے، اس گھوڑے کی ایک بچڑی ہے، ایک گھوڑے کی ہی بچی ہے. اس گھوڑے کی بچی کے تعلق سے تم سوچ رہے تھے کہ گھوڑی تو بندھی ہوئی ہے، اس کی بچھیڑی جو ہے وہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، غائب ہو گئی. تو قطب المدار نے فرمایا کہ میں وہ اللہ کی نماز پڑھتا ہوں، گھوڑے بچھیڑی کی نماز نہیں پڑھتا ہوں. تو ایک یہ واقعہ ملتا ہے. اس کے بعد قاضی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. ایک واقعہ قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ملتا ہے کہ زندہ شاہ مدار سے انہوں نے پوچھا کہ آپ جمعے کی نماز میرے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ زندہ شاہ مدار نے ارشاد فرمایا اس لیے کیونکہ مسافر ہوں میں، اور مسافر پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہوا کرتی ہے. تو یہ 2 واقعات ہیں اس تعلق سے، لیکن مطلق سرکار جمعہ نہیں پڑھتے تھے، یہ بالکل غلط اور بالکل جھوٹ بات ہے. مدار پاک کی عبادتوں کا تو یہ عالم ہے کہ جب آپ عبادتیں کیا کرتے تھے تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کا دیدار اس طرح کیا کرتے تھے جیسے مولا علی کرم اللہ وجہہ کی اولادوں کا کرنے کا حق ہے. سبحان اللہ. عید کے دن سرکار قطب المدار کی ولادت ہوئی. بہت سارے سوالات اور بہت سارے کمنٹ ہیں، تقریباً 2000 کے آس پاس کمنٹ ہو گئے، سب کا جواب دینا بہت مشکل ہے. محمد قمر الدین صاحب نے دعا کی گزارش کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. سید عبداللہ صاحب فرام لینس، سبحان اللہ. سید شبیر حسین مداری، مظہر پٹھان صاحب، شہباز مداری، محمد عثمان، عادل دیوان، شاہد میاں مداری، محمد عثمان، دیوان فیروز صاحب، محمد مشتاق صاحب، ذوالفقار صاحب. اگر کوئی بھی سوال آپ کے نظر میں ہے آپ وہ سوال مجھ سے کر سکتے ہیں. ارغون صاحب، توقیر روکی صاحب، غلام شجر علی مداری، نور شاہ دیوان، اعجاز دیوان، سید اوصاف علی صاحب، شعیب شاہ، شاکر خان، حاشر مدار، سید محمد حسین راجشی صاحب، اسلم خان صاحب، دیوان اشفاق علی صاحب، عطاء الحق جعفری، سجو خان صاحب، نورین مداری. اب تقریباً 2000 کے اوپر کمنٹ ہے
تو سب کا پڑھنا بہت مشکل ہے۔ ایک منقبت کی فرمائش آ رہی ہے مدد کن یا مدار کی، جو ماچو شکیل صاحب نے کی ہے، اس کے چند شعر سماعت کر لیں۔ مدد کن یا مدار، مدد کن یا مدار، مدد کن یا مدار، مدد کن یا مدار، ظلم کے تیروں اے آقا بوچھار، مدد کن یا مدار، مدد کن یا مدار، مدد کن یا مدار، مدد کن یا مدار۔ ہے کون ہمارا اپنا سرکار، فقط تم ہو ہم سب کا صرف سہارا، سرکار فقط تم ہو ظلمت میں صرف اجالا، سرکار فقط تم ہو منزل کا ہماری رستہ، سرکار فقط تم ہو۔ گر تم نہ سنو گے آقا ہم کس کو سنائے بپتا، گر تم نہ سنو گے آقا ہم کس کو سنائے بپتا، ہم کس سے کہیں سرکار، مدد کن یا مدار، مدد کن یا مدار، مدد کن یا مدار، مدد کن یا مدار۔ دکھ دور ہو حسنین کے دل کے پارے، تم آل پیمبر ہو زہرا کی آنکھ کے تارے، تم آل پیمبر ہو اسلام کے اجیارے، تم آل پیمبر ہو ہم سب تم پر بلیہارے، تم آل پیمبر ہو ہے خون پیمبر رگ میں، تم سا ہے کون اس جگ میں، تم پر نازا کر رہا، مدد کن یا مدار، مدد کن یا مدار، مدد کن یا مدار، مدد کن یا مدار۔ سید شاجر علی جعفری میرے عزیز بھائی نے بھی اس منقبت کی فرمائش کی تھی، وہ بھی کمنٹ شو ہوا مجھے۔ راجہ خان اور مدار اعظم جو ہمارے عزیز مونس بھائی حشیر مدار صاحب، میزر پٹھان صاحب، محمد ریحان صاحب، ساحل جعفری صاحب، محمد عثمان صاحب، وعلیکم السلام۔ مقطع کا شعر آپ حضرات سماعت کریں کہ ہے ظالم کی یہ خواہش ہم کو بے گھر کر دے، ہے دشمن کی یہ سازش ہم کو بے گھر کر دے، آقا نہ کہیں یہ سورش ہم کو بے گھر کر دے، آقا عادا کی ناقا یورش ہم کو بے گھر کر دے، ہم ہند کے واسی آقا تم سے رکھتے ہیں رشتہ، ہم ہند کے واسی آقا تم سے رکھتے ہیں رشتہ، چھوٹے نہ کہیں گھر بار،
مدد کن یا مدار، مدد کن یا مدار، مدد کن یا مدار۔ بہت بہت شکریہ، اس کو شیئر کرتے رہیں اس پیج کو اور اس ویڈیو کو۔ امتیاز صاحب، سلطان شاہ دیوان، نجو شیخ مداری، اعجاز دیوان، شاہد میاں مداری نے کہا ہے کہ حاجی ملنگ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی بیان کر دیا جائے۔ دیکھیے، لفظ ملنگ اس کا ہندوستان میں ہی کیا پتہ نہیں، پوری دنیا میں بھی شاید اس کا وجود نہیں تھا۔ سرکار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے ماننے والوں نے ہی اس ملنگ لفظ کی ابتدا کی تھی۔ اس کا ثبوت آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، یہاں تک کہ جو فیروز اللغات ہے اور دوسری لغت کی جو کتابیں ہیں، اس میں صاف صاف ڈکشنری کی جتنی کتابیں ہوتی ہیں اس میں لکھا رہتا ہے ملنگ کا مطلب شاہ مدار کا مرید۔ اس کے علاوہ جس قدر بھی قدیم کتابیں ہیں، مثال کے طور پر آپ حضرت تذکرۃ المتقین دیکھیں، حضرت سید امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ کی، گلزار ابرار دیکھیں قدیم کتابوں میں، اس میں حضور جمال الدین جانمن جنتی کا تذکرہ موجود ہے، اور بہت ساری کتب میں یہ بھی موجود ہے، اور بزرگوں سے بھی یہ بات مشہور ہے، سنتا چلا آ رہا ہوں کہ سب سے پہلا ملنگ اگر کوئی گزرا ہے اس کا نام حضرت سید جمال الدین جانمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سید جمال الدین جانمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار زندہ شاہ مدار کے خلیفہ ہیں، غوث اعظم کے سگے بھانجے ہیں۔ ایک بار قطب المدار سرکار نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا، اور تب رکھا تھا جب آپ پاس انفاس کا ذکر اتنے دن کر لیا، سانس کو روک کر لا الہ کا تذکرہ اتنے دن کر لیا لا الہ الا اللہ کا کہ تقریباً 3 مہینے ہو گئے، تب آپ کے سر سے بالوں سے خون رسنے لگا۔ قطب المدار آئے، آپ کے سر پر دھونی کو رکھ دیا، دھونی کو رکھ کر کے مل دیا، دھونی کی راکھ کو ملنے کے بعد آپ کے سر کا خون ختم ہوا۔ تب غریب سرکار جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصد کیا کہ میرے سر کے بال زمین میں کبھی اب گریں گے نہیں، اور زندگی بھر بالوں کو زمین میں نہ گرنے دیا۔ اس وقت سے بڑے بڑے بالوں کا یہ سلسلہ جو ملنگوں کے سروں پر رہتا ہے وہ شروع ہو گیا۔ ملنگ صرف سلسلے عالیہ مداریہ میں ہوا کرتے ہیں، اور اس کے دلائل بھی بہت سارے ہیں۔ انگلش کی بہت ساری بکس ہیں ایسی جن میں باقاعدہ طور پر اس کو واضح کیا گیا ہے کہ ملنگ صرف اور صرف سلسلے عالیہ مداریہ میں ہوا کرتے ہیں۔ حاجی ملنگ مداری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا پھر حضرت ملنگ بابا جام نگر کے ہوں، یا پھر ملنگ بابا بلرام پور کے ہوں، یا پھر کوٹا کے پاس ایک جگہ ہے جس مقام کو کیتھون کہا جاتا ہے، وہاں بھی ملنگ بابا کی مزار ہے۔ جس قدر بھی ملنگ بابا کی مزاریں آپ کو نظر آتی ہیں، وہ یا تو حضور جمال الدین جانمن جنتی کے دیوانگان سے ہوگا، یا عاشقان سے ہوگا، یا پھر خادمان سے ہوگا، یا قاضی محمود کنتوری رحمۃ اللہ علیہ کے شجرے میں ہوگا۔ ملنگوں میں ایک ملنگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت مجنو شاہ ملنگ مداری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی مزار مکن پور شریف میں ہی موجود ہے، اور ہندی کی ایک کتاب ہے، حالانکہ اس کو لکھا بہت پرانے بنگال کے رائٹرز نے بہت پرانا لکھا ہے۔ آنند مٹھ میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور دوسری کتابوں میں بھی، لیکن میں شارٹ اینڈ سویٹ ایک بک ہے آزادی کا آندولن اور بھارتیہ مسلمان، اس میں سنیاسیوں اور فقیروں کا ودروہ دیا ہوا ہے۔ 1764 میں بکسر کے یدھ کے بعد بنگال، بہار اور اڑیسہ میں برٹش شاسن کی استھاپنا نے بھارت کی نرمم لوٹ کھسوٹ کا راستہ کھول دیا۔ یہ آدھونک سمے کے اتہاس میں ابھوتپورو تھا۔ بہرحال 1800 تک 1763 میں فقیروں کے ایک دل کے نیتا مجنو شاہ نے سنیاسیوں کے دل کے ساتھ بھوانی پاٹھک دوارا اس جنگ کو لڑا تھا انگریزوں کے خلاف۔ مجنو شاہ بھی ملنگ ہیں اور ان کے ساتھ 10,000 کی فوج تھی۔ آپ بھی سلسلے عالیہ مداریہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پورے ہندوستان میں نہ جانے کتنی ملنگوں کی مزاریں ہیں۔ آپ ناسک اور ممبئی کے راستے میں جائیں گے تو بیچ میں ہی ایک آستانہ پڑے گا، وہاں پر بھی حضرت
ایک ملنگ کی مزار ہے، میں نے خود زیارت کی ہے۔ تو حضرت حاجی ملنگ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کا نام حضرت قاسم منیری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور قاسم منیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیران سلاسل میں حضرت سید جمال الدین جان من جنتی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں۔ ابھی ماہنامہ غوث العظم جو کہ شائع ہوا تھا آل انڈیا علماء اور مشائخ بورڈ کے ذریعے، اس میں ایک پورا مضمون جو ہے اس تعلق سے مولانا سید مقتدی حسین مداری کا موجود ہے۔ حاجی ملنگ رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل شجرہ اس میں بھی موجود ہے اور اس میں بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالی وقت پھر کبھی رہے گا، آپ حضرات سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اگر کسی کو چاہیے ہو انشاءاللہ مجھے کمنٹ کرے یا میرے ان باکس میں مجھے میسج کرے، وقت رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی تو اس کا جواب دیتا رہوں گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو ہر ولی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار جن کے لاکھوں خلیفہ پورے ہندوستان میں ہیں۔ اللہ ان کی سچی محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے، آل رسول کی سچی محبت پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔